अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचटी में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्हें हकीमुल उम्मत कहा जाता है, शायर मशरिक़ भी हैं, फ़िलासफ़र भी हैं, और उन्होंने कुरान हकीम को उसकी तफ़सीर अपनी शायरी के रूप में बयान की और उम्मत मुस्लिमा की रूह के मुर्दा में वलवला ताज़ा भर दिया है। मैं देख रहा था कि मौजूदा सूरत हाल जो आलम इस्लाम की है, अनारकी है, इस्तिराब है, बेचैनी है, कुछ तो खून है, मसला फ़लस्तीन है, मिडल ईस्ट है, तो इसमें इकबाल हमें रह रह के याद आ रहे हैं। और मैं नौजवानों से भी कहूँगा कि सॉल्यूशन जो है वो टर्मोइल से निकलने का इकबाल के कलाम में मौजूद है। चूँकि इकबाल जब भी उम्मत की बात करते हैं, मिल्लत की, तो उसे उम्मत से ताबीर करते हैं। नौजवान की बात करते हैं तो उसे शाहीन से तशबीह देते हैं। तहज़ीब की बात करते हैं तो उसे मदीना व नजफ़ से ताबीर करते हैं। और इसी तरह औरत की बात करते हैं तो उसे शर्म व हया का पैकर तस्वुर करते हैं। इकबाल ने हमेशा उम्मत को जोड़ने की बात की है, और आज का नौजवान अगर अपने आप को डाइव करे फ़िक्र इकबाल में तो उसे कुरान भी समझ में आएगा, हदीस भी समझ में आएगी, इस्लाम का सियासी फ़लसफ़ा भी उसे बखूबी समझ आएगा। तो आज हम इन सारे पैरामीटर्स पे, चाहे फ़लस्तीन का क़ज़िया है, खिलाफत है, मिल्लत है, उम्मत है, इन सब को और कुरान और हदीस के फ़हम को फ़िक्र इकबाल के पैराए में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आगाज़ करता हूँ, इकबाल का एक शेर है मेरे सामने कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिब कशाफ। इकबाल के जो खादिम थे वो कहते हैं कि जब इकबाल सुबह उठते तो उनका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता, और वो ऐसे महसूस होता कि जैसे कलाम मुक़द्दस का नूर उन पे उसकी कैफ़ियत का नुज़ूल हो रहा है। इस तरह डाइव करके इकबाल तिलावत कुरान करते थे। फिर अल्लामा इकबाल ने जो कुरान के हवाले से मुसलमानों का एक अलमिया बयान किया है, पहले मैं वो आपके सामने रखूं। फरमाया, बरहमन अज बुताने ताक खुद आरास्ता, तो कुरान अज सर ताके नेहादी, कि ब्राह्मण ने अपने ताक को, अपने स्टेज को, अलमारियों को बुतों से सजाया हुआ है हिंदुओं ने, और इसे ए मुसलमान तूने कुरान को ताक पर रख छोड़ा है, यानी अलमारी की जीनत बना दिया है। इसे खोल के नहीं पढ़ा, बस बच्ची की रुखसती पे, कुल पे, किसी इवेंट पे आप खोल के बरकत के लिए पढ़ लेते हैं, बाकी वो ताकि नसियाँ की जीनत बन गया है। ठीक है। और फिर फरमाया, बबंद सूफ़ी व मुल्ला असीरी हयात हिकमत कुरान नगीरी, बाया तुश्तरा कार जुज़ ई नीस्त के अज यासीन ऊ आसमान बमीरी। ए मुसलमान तो सूफ़ी व मुल्ला के फ़रेब, कम निगाही और कज अदाई का असीर है, और हिकमत कुरान से पैगाम हयात और उसलूब ज़िंदगी हासिल नहीं कर रहा। ठीक है। और कुरान की आयात से तेरा ताल्लुक़ इतना रह गया है कि तेरे यहाँ किसी वक्त नदा के वक्त सूरह यासीन इसलिए तिलावत की जाती है कि मरने वाले की रूह आसानी से निकल जाए। ईमानदारी से बताएंगे होता है या नहीं होता। फिर इकबाल ने एक नज़म लिखी थी, शाम व फ़लस्तीन, जो आज के हालात पे, उसमें फ़रंगी सियासत को इकबाल ने बेनकाब किया है। तो हमारे लिए रोल मॉडल इकबाल होना चाहिए। फ़रंगी सियासत को जिस तरह उन्होंने बेनकाब किया है, वो शरा ज़रब कलीम के अंदर ये शाम व फ़लस्तीन आप लिखते हैं कि रिंदान फ़रांसिस का मैखाना सलामत, पुर है मैं गुलरंग से हर शीशा हलब का। यानी सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में शाम एक बहुत बड़ा मुल्क था, जैसे द लेवेंट आप सल्लम के दौर में था। जॉर्डन, फ़लस्तीन, लबनान, इसके कुछ हिस्से शामिल थे, और फिर पहली जंग अज़ीम के बाद आपको पता है इसे तकसीम कर दिया गया, और यहाँ यूरोप के शराबी आबाद हो गए, और उन्होंने इन मुल्कों के शहरों को भी शराब खानों से आशना कर दिया। लोगों को शराब, रक्स व कुरूद, सुरूज, शबाब व कबाब का दिलदादा बना दिया और बेहयाई पर लगा दिया। और उसकी ज़िंदा मिसाल लबनान का बैरूत है, जिसे मिडिल ईस्ट का पेरिस भी कहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो कल्चरल आइडेंटिटी के नाम पे जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो अल्लामा तंज के तौर पर लिखते हैं कि फ़्रांस के शराबियों, रिंदान फ्रांसिस
کہ شراب خانے سلامت رہیں، جن کے شام میں آنے سے شام کے شہر بھی شراب خانوں میں تبدیل ہو گئے۔ اسلامک کلچر کا ڈائیورژن دیکھیں کس طرح کیا، آپ کے پہلے کلچر پہ بھی اٹیک ہوا۔ حکومت فرانس نے برطانیہ سے ساز باز کر کے شام پر اپنا تسلط قائم کیا، وہاں تہذیب مغرب کی تمام برائیاں، شراب نوشی عام کر دی۔ تو چنانچہ حلب کا وہ شہر جو پہلے شیشے بنانے میں مشہور تھا، شیشہ سازی کی صنعت تھی، اب شراب کے شیشوں یعنی پیالیوں اور سراہیوں کو بنانے میں لگ گیا ہے، اور ان شرابیوں نے پورے ملک میں شراب عام کر دی۔ یعنی حکومت فرانس نے برطانیہ سے ساز باز کی، شام پر تسلط کیا اور تہذیب مغرب کی تمام برائیاں وہاں انڈیل کے رکھ دی۔ یہ ایک دم ایکسیڈنٹل نہیں ہوا سقوط، جو مڈل ایسٹ کا سقوط بغداد، سقوط لیبیا، سقوط سوڈان، سقوط صومالیہ، ٹھیک ہے، سقوط فلسطین، ٹھیک ہے، سقوط القدس، یہ سارے سقوط ایک دم نہیں ہوئے، ان کے پیچھے کچھ وجہ ہے جو اقبال بھی بیان کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ایک مقدمہ انہوں نے فلسطین کا رکھا ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شامیوں کے اخلاق تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں حکومتوں یعنی فرانس اور برطانیہ نے فلسطین کے یہودیوں کو درپردہ عربوں کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کیا، اور عذر یہ تراشا کہ فلسطین میں چونکہ یہودی ایک زمانے سے حکمران رہ چکے ہیں، یہ ان کا آبائی اور قومی وطن ہے، اور یہاں ان کو حکمران ہونا چاہیے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر فرزندان ابلیس کی یہ دلیل صحیح ہے تو پھر ہسپانیہ یعنی اسپین عربوں کو ملنا چاہیے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد بھی اس ملک میں 700 سال حکومت کر چکے ہیں۔ یہ ریشنل آرگومنٹ ہے۔ تو اگر آپ کی بیس یہ ہے کہ وہاں حکمرانی کی ہے، تو اس طرح پھر ہسپانیہ پہ ہم نے کی ہے 700 سال، تو یہ اسپین، اٹلی، یہ سارا ایریا پھر مسلمانوں کا حق ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ فلسطین پر انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد وہاں یہودیوں کو پہنچایا، سرپرستی میں خوب اقدامات کیے، اور آج 21ویں صدی پر ہمارے سامنے ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کی صورت میں یہ ایک عیار و خبیث ملک ہم پر مسلط ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہودی 2000 سال بعد فلسطین کے اقدار پیدا ہوتے ہیں تو عربوں کا اقبال کہتے ہیں کیا قصور ہے؟ وہ ہسپانیہ کے اقدار نہیں ہے جہاں انہوں نے 800 سال حکومت کی، اور انہیں وہاں سے نکلے ہوئے صرف 500 سال ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں مقصد ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا۔ انگریزی حکومت کا فلسطین میں یہودیوں کو یہ بسانا اس لیے نہیں ہے، اقبال کہتے ہیں کہ یہاں سنگترے، شہد اور کھجوروں کی تجارت سے فائدہ اٹھائے وہ، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کو بسا کر سارے عربوں میں پھوٹ ڈالی جائے، نیشن سٹیٹ جس کی طرف ہم بات کرتے ہیں۔ اقبال نے انڈورس کر دیا اس کو تقسیم کر کے۔ آج تقسیم کے بعد دیکھیں کیا ہو لیا، یعنی خلافت توڑ کر عربوں میں پھوٹ ڈالیں، الگ الگ وطن پرستی کو جنم دیا، اور جملہ اسلامی ممالک کو ڈرایا اور دھمکایا جائے۔ اور اسرائیل بننے کے بعد ثابت ہو چکا ہے کہ اہل مغرب یہودیوں کے ذریعے مسلمانوں میں افراتفری کا کام کر رہے ہیں، اور اپنی انگریز قوم کسی نہ کسی بہانے اپنی حکومت روا رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اہل عرب میں کشیدگی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ دونوں قومیں باہم کشمکش میں کمزور ہوں، انگریز کے تعاون کی طلبگار ہوں گی۔ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ جب پھوٹ پڑے گی، نیشن سٹیٹس آپس میں کشمکش ہوگی تو انگریز کے تعاون طلب کریں گے۔ تو امریکی اڈے ہیں نا گلف میں، اقبال نے جب اڈوں کا تصور نہیں تھا اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ انگریز کے طلبگار ہوں گے، چونکہ پھوٹ پڑے گی، نیشن سٹیٹس میں تقسیم ہو جائیں گے، اپنا دفاع نہیں ہوگا۔ خلافت تھی تو دفاع تھا۔ واردات سمجھ گئے، اقبال نے اس وقت بے نقاب کیا تھا۔ یہ جو آج اڈے ہیں، چنانچہ انگریز اس کی مجبوری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ایسا معاہدہ کرے گا کہ مستقبل میں ان پر حاکم بن جائے، اور آج حاکم بن گئے۔ ٹھیک۔ پھر علامہ اقبال نے جو ان کو گہری ہمدردی تھی فلسطین سے، ان کا انتقال چونکہ 38 میں ہوا اور اسرائیل 48 میں بنا، اقبال کے انتقال کے 10 سال کے بعد، لیکن اقبال مشرق وسطیٰ میں ہونے والی پیش رفت کو بڑی باریک بینی، گہرائی اور قریب سے دیکھ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مغربی ممالک فلسطین میں یہودیوں کو زمین دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے لیڈر کا ویژن، فور سی کر لیتا ہے، اینٹیسپیٹ کر لیتا ہے۔
چونکہ اقبال قرآن و سنت میں ڈائیو کرتے تھے، عاشق رسول تھے، انہیں فیض مدینہ و نجف سے ملتا تھا، اور وہ کہتے ہیں ان تمام باتوں کو پامال کر رہے ہیں جو انہوں نے مذاکرات میں کیے تھے، ٹھیک ہے۔ 30 دسمبر 1919 کو لاہور کے موچی دروازے میں ایک جلسہ ہوا تھا، اس میں اقبال نے قرارداد پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ برطانوی حکومت نے مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کی سرزمین کے حوالے جو وعدے کیے انہیں پورا کیا جائے۔ اقبال نے زور دیا کسی بھی مسلم سرزمین کا کوئی حصہ دوسرے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ 2 نیشن اسٹیٹ سولوشن اقبال نے مسترد کر دیا تھا۔ There is no legitimacy to exist Israel as a separate state. القدس میں صرف ایک اسٹیٹ ہے، وہ فلسطین ہے، کسی دوسرا کو حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اقبال کی فکر ہے۔ آج جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں وہ فکر اقبال سے منحرف ہو چکے ہیں۔ اقبال صرف ایک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، وہ فلسطین ہے جس کا کیپٹل القدس ہوگا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ پیرس امن کانفرنس کے بعد عالمی امن کے قیام کے لیے جب 1920 میں لیگ آف نیشن بنی تو لیگ آف نیشن کے معاملات پر غالب آ گئیں بڑی طاقتیں، ٹھیک ہے، اور پہلی جنگ عظیم اور لیگ آف نیشن کے قیام کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اقبال بڑے مایوس تھے۔ اس پر انہوں نے 4 مصرے کہے، ان میں سے لیگ آف نیشن کو کفن دزد چند یا قبروں سے کفن چرانے والے لوگ کہا۔ یہ 2 اشعار پیام مشرق میں شامل ہیں اور اس کا مجموعہ 1923 میں شائع ہوا۔ اقبال نے کہا برفتت تاروش رزم درین بزم کہن درد مندانے جہاں طرح نو انداختہ اند من ازیں بیش ندانم کے کفن دزدی چند بہر تقسیم قبور انجمنی ساختہ اند، کہ جہاں کا دکھ درد بانٹنے والوں نے نئی بنیاد ڈالی ہے کہ دنیا سے جنگ کی ریت کو ختم کیا جائے، لیکن میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ کفن چوروں نے قبروں کو آپس میں بانٹنے کے لیے انجمن بنا لی ہے۔ انجمن ساختن، تقسیم قبور انجمن، یہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں یہ قبروں کی تقسیم کی انجمن، عراق میں مسلمانوں کے کھنڈرات بنا کے قبریں، وہاں انجمن بنائی، وسائل لوٹے۔ قبور کی انجمن کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہاں کے منرلز اور وسائل پہ قبضہ کرنا۔ یہ قبریں کیسے تقسیم ہوں گی؟ مسلمانوں کو مارو اور ان کے وسائل پہ قبضہ کرو۔ پھر عثمانی ترکوں میں چونکہ یہودیوں کے ساتھ جب رواداری تھی تو مغربی دیوار گریا کے سامنے عبادت کی اجازت دی، تو یہ دیوار یروشلم قدیم قبۃ الصغریٰ کے قریب واقع ہے اور مسلمانوں میں دیوار براق کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال نے اس کا بھی مخالفت کی تھی کہ مسلمانوں کی دیوار براق ہے جہاں سے حضور معراج پر تشریف لے گئے، دیوار گریا کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ پھر اقبال نے ضرب کلیم میں یہ کہا تھا تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی یگے جہاں پنجے یہود میں۔ سبحان اللہ، یعنی 100 سال گزرنے کو ہیں، اقبال کا شعر آج بھی تر و تازہ ہے۔ یہ پالیسی ساری، لوگ کہتے ہیں نا ٹرمپ کو اسرائیل نے دھکیلا، جیوز نے، اس نے، زائونزم نے، تو اب پتہ چل گیا ہے کہ پورے یورپ کی، امریکہ کو حکمرانی اور ان کی مارکیٹس، ان کا نظام، پالیسی میکرز، تھنک ٹینکس، وہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ وہی جو کہتے ہیں وہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اقبال نے پہلے کہہ دیا تھا تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں۔ ادھر کیا مانگتا ہے؟ واشنگٹن، جنیوا، لندن جو ہیڈ کوارٹر تھا جنیوا، ٹھیک ہے، وہ کس کا ہیڈ کوارٹر تھا؟ لیگ آف نیشن کا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو کہتے ہیں وہ نہیں، وہ ویسے جعلی ہیڈ کوارٹر ہیں، لندن، جنیوا، سوئٹزرلینڈ۔ فرنگ کی اصل میں رگے جاں، پنجے یہود جو ہے استبداد جو زائونزم کا، اس کے پنجے میں ہے۔ وہ جو رگے جاں جب وہ دباتا ہے، جو فیصلہ کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتا ہے۔ جان کی رگ، شہ رگ عیسائیوں کی، پوری یورپ کی کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے۔ یہ اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ کر لیں بات۔ آپ کہتے ہیں مفادات، آپ کہتے ہیں ابراہم ایکارڈ، آجی غدا پیس بورڈ، یہ سب دھوکہ ہے، اقبال کی فکر سے انحراف ہے۔ وہ جاہل لوگ ہیں جو یہ ساری باتیں کرتے ہیں، بورڈ میں شامل ہوتے ہیں۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، ان کی شارگ یہودیوں کے پنجے میں ہے، جب چاہے دبائیں، جو فیصلہ کروائیں۔ تمہیں ظاہری مناظری دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر محترم عالم اسلامی کے حوالے سے اقبال نے کئی کانفرنسز میں فلسطین کی حمایت کی۔ 7 اکتوبر 1937 کو اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھا
کہا فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کے ذہنوں کو بہت پریشان کر رہا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیگ اس مسئلے پر ایک ٹھوس قرارداد منظور کرے گی اور قائدین کی ایک نجی کانفرنس کا اقدام کرے جس میں پازیٹیو فیصلے ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس معاملے پر مجھے جیل بھی جانا پڑے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اسلام کے لیے، فلسطین کے لیے میں جیل جانے کو تیار ہوں۔ حالانکہ اقبال اس وقت بیمار تھے اور 6 ماہ کے اندر انتقال ہو گیا، لیکن اس وقت بھی فلسطین کے معاملے پر حالت بیماری میں اقبال جیل جانے کو تیار تھے۔ تو آپ کا ایک عظیم مفکر، وہ فلسطین کے لیے اتنا درد رکھتا تھا، القدس کے لیے، خلافہ کے لیے، وہ کہتے ہیں مجھے جیل بھی جانا پڑے تو میں اس معاملے میں جیل جانے کو بھی ترجیح دوں گا۔ پھر اقبال جو ہے وہ اپنی امت ملت کو کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ اب ملت کے عناصر ترکیبی کیا ہیں؟ ملت کے عناصر ترکیبی میڈیویل ایور کے مفکرین کی روشنی میں دیکھوں تو حاکمیت، نبوت، خلافت اور امت، یہ 4 عناصر ترکیبی ہیں جن سے مل کر ملت کا وجود بنتا ہے۔ حاکمیت اللہ رب العزت کی، نبوت اللہ کے احکام کی تنفیذ، ان کا اجراء، خلافہ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت، پھر امت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ملت اور امت تب بنتی ہے جب وہ اللہ کی حاکمیت کو قبول کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹیز کے مطابق فیصلے کرے، خلافہ علی منہاج النبوہ کو رواج دے، تو وہ امت کمیونٹی بنتی ہے۔ جب امت بن جائے تو اس کمیونٹی کو ملت کہتے ہیں، ملت اسلامیہ۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اقبال نے وطن پرستی کو بت قرار دیا ہے کہ وطن سے محبت تو ٹھیک ہے، لیکن پرائمری فوکس جو آپ کا ملت اور امت پہ ہونا چاہیے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک عضو میں تکلیف ہو سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ ٹھیک ہے۔ پھر علامہ اقبال نے قرآن میں ہو غوطہ زن مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، ہمیشہ نوجوان مخاطب رہا اقبال کا، اور وہ خلافت پر یقین رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں فرد میں اپنی انجمن ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی سے ولی بن جائے، بس عشق کاملیت ضروری ہے تاکہ وہ استعماری قوتوں کے خلاف اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر سکے۔ جیسے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشور۔ ٹھیک ہے۔ پھر اقبال نے یہ ساری سچویشن اس وقت بتا دی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چونکہ اقبال کی فکر کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں مسئلہ فلسطین کو، امت کو، ملت کو، تو آج ضرورت ہے کہ اتحاد اپنائیں اور حاکمیت، نبوت، خلافت اور امت، یہ 4 عناصر ترکیبی مل جائیں تو ملت اسلامیہ ایک یونائٹڈ امہ بن سکتی ہے۔ یہ اقبال کے کلام کا ماحصل ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ طواف واشنگٹن کا، تل ابیب کا، برطانیہ کا کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ طواف ہے اللہ کے گھر کا، اور طواف ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا، دامن مصطفیٰ کو تھامنے کا، دامن مرتضوی کو تھامنے کا۔ تو چاہے وہ باطنی فیوضات ہوں، وہ درگاہ مرتضوی سے ملتے ہیں اور ان کے وسیلے سے، ان کے در سے گزر کے، انا مدینۃ العلم والی بابھا، باب علی سے گزر کے شہر علم مصطفیٰ کا رخ کرنا۔ اقبال کی فکر کا ماحصل یہ، ظاہر و باطن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معارف سے، علوم سے سنوارنا ہوگا۔ تو اس لیے آپ کا مرکز حرمین شریفین ہونا چاہیے، القدس ہونا چاہیے، نجف ہونا چاہیے۔ آپ کا مرکز جنیوا، سوئٹزرلینڈ، لندن، تل ابیب یا واشنگٹن نہیں ہونا چاہیے۔ تو قبلہ بدلے مسلمان، اپنا دفاع واشنگٹن کی بجائے مسلمان اپنا دفاع حرمین شریفین کو بنا لیں، یہ مرکز بنا لیں، یہاں سے اپنی پالیسی کا اجرا کریں، دنیا کی کوئی قوت آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ تو فکر اقبال کی روشنی میں آخری بات جو کہوں گا، 2 نیشن سولوشن کوئی نہیں ہے۔ اقبال کے نزدیک ایک ہی اسٹیٹ ہے، وہ فلسطین ہے، دوسری اسرائیل ناجائز بچہ ہے قائد اعظم ہے۔ تو اب جو پالیسی میکرز
ٹو نیشن سولوشن کی اگر کوئی بات کرے تو وہ فکر اقبال سے بھی انحراف کر رہا ہے، فکر قائد اعظم کو بھی وائلیٹ کر رہا ہے۔ تو پاکستانیوں، آپ کو بتانا یہ ضروری ہے، اقبال اور قائد کے افکار کی روشنی میں القدس صرف فلسطینیوں کا ہے، اسرائیل کی وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہوگی تو گریٹر اسرائیل اور یہ فتنہ بنے گا، اس کے لیے مسلمانوں کو پھر لائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ بہت خیال رکھیے۔ ڈاکٹر مریاض باشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔